नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ऑनलाइन दुरूस इरफ़ानुल कुरान की ज़िक्र की अहमियत के उन्वान पर दूसरी नशिस्त में आज हम हाजिर हैं। पिछली जो गुफ्तगू थी हमारी, उसमें हमने फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम के हवाले से गुफ्तगू की थी। उसी तसलसल को जारी रखते हुए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुक़द्दसा में, ये जो आयत करीमा है, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 135 है, इसमें इरशाद फरमाया और ये ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं, यानी कोई नाफरमानी कर बैठते हैं, कोई बुरा अमल कर बैठते हैं, आगे फरमाया औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जान पर जुल्म कर बैठते हैं, तो फिर क्या आगे फरमाया फ़स्तग़फ़रुल्लाह ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, तो फिर क्या करते हैं, आगे फरमाया फिर वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अब अल्लाह के ज़िक्र की एक जो कैफियत है और अल्लाह के ज़िक्र का एक रंग है, वो फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वो करते क्या हैं कि जब कोई नाफरमानी कर बैठें, कोई गुनाह कर बैठें, तो उस पर नदामत और शर्मिंदगी का एहसास करते हुए अल्लाह के हुजूर तौबा ताइब होते हैं, माफ़ी मांगते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कि जिसकी नाफरमानी की है, जिसके अहकामात की पाबंदी नहीं की, गुनाह कर बैठे हैं, उसका खौफ नहीं रखा, नाफरमानी की है, तो अब उसी के हुजूर अपने किए हुए गुनाह पर नदामत करते हुए, शर्मिंदा होते हुए उसके हुजूर तौबा ताइब होते हैं, गुनाहों पर माफ़ी मांगते हैं। और क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई गुनाहों की बख्शिश करने वाला नहीं। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून, फिर वो जो गुनाह कर बैठे उन पर जानबूझकर इसरार भी नहीं करते। जहाँ बैठते हैं फिर वो अपने गुनाहों को दोहराते नहीं, रिपीट नहीं करते, बल्कि जो कर जाते हैं गुनाह उस पे अल्लाह के हुजूर किए हुए पर गुनाह पर माफ़ी मांगते हैं अल्लाह के हुजूर। अब ये तौबा करना, अपने किए हुए बुरे अमल पर बख्शिश तलब करना, मुआफ़ी मांगना, नदामत, अपने अंदर नदामत का एहसास पैदा करना, नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है कि किसी गुनाह पर अल्लाह के हुजूर तौबा कर ली जाए, मुआफ़ी मांग ली जाए। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, ये है सूरह अन-निसा, उसकी आयत नंबर 142। इरशाद फरमाया इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन्नास वला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। फरमाया बेशक मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो उन्हें अपने ही धोखे की सज़ा देने वाला है। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ महज लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं, और सिर्फ खड़े होते हैं, अल्लाह का जिक्र बहुत ही कम करते हैं। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा में
ذکر کی بات کر رہا ہے مگر ان منافقین کی بات کر رہا ہے کہ جو اللہ کے حضور کھڑے تو ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اپنے گناہ کو تسلیم کرتے، اپنے برے عمل کو تسلیم کرتے اور نادم ہو جاتے، شرمندہ ہو جاتے، وہ اللہ کے ذکر کی جو رنگ ہے کہ اللہ کے حضور نماز پڑھی جائے اور توبہ و استغفار کیا جائے، عبادت کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی جائے، وہ اللہ کے حضور کھڑے تو ہوتے ہیں مگر کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو کیسے ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، ظاہر کہیں اور ہوتا ہے، باطن کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پہ تو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، وہ سامنے نظر تو آتا ہے کہ یہ نماز حالت نماز میں ہے، حالت قیام میں ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، مگر اس کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ اب ظاہراً لوگ دیکھنے والے تو نہیں جانتے، مگر اللہ تو ظاہر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی واقف ہے۔ اللہ تو ان کے اس حال کو بھی جانتا ہے کہ یہ شخص ایک طرف تو یہ برا عمل کر لیا، گناہ کر لیا، تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ کے بعد صدقے دل سے میرے حضور آ کر معافی طلب کرتا، اب مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیسے کہ دوہرا معیار رکھا، عمل بھی برا کیا اور بدلے میں اس پہ بجائے اس کے کہ صدقے دل سے توبہ کرتا، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ ادھر پھر مجھے دھوکہ دینے، پہلے نافرمانی کی تو نافرمانی کی کے بعد بجائے وہ ندامت کرتا، شرمندگی کا احساس دلاتے ہوتے ہوئے وہ توبہ کرتا، تو اب میرے حضور کھڑا بھی ہوا ہے تو ادھر عمل پہلے برا کر لیا، پھر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر کے پھر عمل پہ برا عمل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ تو لوگوں کو محض دکھانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ ظاہری نماز اور عبادت میں کھڑا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کے بھی اللہ کے حضور عبادت اور بندگی اور اس کے ذکر میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ کے حضور کوئی گناہ کر بیٹھیں تو اس پہ ندامت کے لیے ضروری ہے کہ صدقے دل سے توبہ کی جائے۔ یہ ذکر کا ایک رنگ یہ بھی ہے کہ اس کے حضور توبہ کی جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید اس کی سورت الانفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اب یہ دیکھیے جب اللہ رب العزت نے ادھر جب پچھلی آیت مقدسہ میں رب کائنات نے ذاکرین کا ذکر کرنے والوں کی بات کی تو وہاں ان المنافقین، وہاں منافقوں کا ذکر کیا کہ جو صدقے دل سے میری عبادت نہیں کرتا، جو ظاہراً حالت نماز میں بھی ہے مگر صدقے دل سے میرے حضور نہیں جھکا، تو یہاں اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں مومنوں کو مخاطب کر رہا، فرما رہا انما المؤمنون الذین، مگر ادھر مومنوں کی نشانی دیکھو کہ ایمان والے تو صرف وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے خوف اور اس کی ہیبت سے پھر کیا ہوتا ہے، عظمت و جلال کا تصور کر کے وہ لرز جاتے ہیں، وہ کپکپا اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت سن کر، محبوب کا ذکر سن کے اس قدر حلاوت، لذت اور چاشنی محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دل خوف اور وحشت سے اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال کے تصور سے وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ حاضرین یہ احتشام، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی حالت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، وہ خشوع و خضوع کی اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کے تصور سے وہ کانپ اٹھتے ہیں اس کے خوف سے، تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ تھا وہ نقطہ کہ پیچھے جو ذکر کیا وہاں منافقین کا ذکر کیا تو وہاں ریاکاری تھی، وہاں صدقے دل نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، وہاں دکھاوا تھا، فقط محض دکھاوے کے لیے حالت نماز میں اللہ کے ذکر کے ایک رنگ کو جما کر اللہ کے حضور کھڑے ہوئے تھے، مگر یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اور مومن کی شان دیکھو کہ وہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن سن کے ایک طرف تو خوف الہی میں وہ کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے اللہ رب العزت کے جلال کا تصور کر کے، مگر دوسری طرف زادتہم ایمانن، اس کیفیت اور حالت کو پانے کے بعد وہ اپنے ایمان کو بھی بڑھا لیتا ہے۔ ایمان کیسے بڑھا؟ اس صدق دل کی وجہ سے
کہ وہ جو صدقے دل سے اللہ کے حضور کھڑا ہوا تھا۔ تو حاضرین محترم، آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف دکھاوے کی نماز تھی، دکھاوے کا عمل تھا، اور ایک دوسری طرف حالت ایمان میں جو اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا، فرمایا ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کی تلاوت، آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 میں پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں دشمن کے ساتھ مد مقابل آنا یعنی جہاد کرنا، اسلام کی خاطر، اسلام کی اشاعت کی خاطر اور اقامت دین کی خاطر، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے جب میدان جہاد میں عملی طور پہ تم نکلتے ہو تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اے ایمان والو، پھر اس وقت ثابت قدم رہا کرو، ڈگمگایا نہ کرو، جس کے دین کی خاطر، جس کی رضا کی خاطر میدان میں نکل رہے ہو۔ اب یہاں میں اشارہ دے دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں میدان بدر میں کیا ہوا تھا کہ ایک طرف 1000 کا لشکر تھا اور ایک طرف 313 تھے۔ وہ ایسے ثابت قدم رہے، ان کے ایمان کی پختگی کا عالم یہ تھا کہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں تھا تو 313 کے مقابلے میں 1000 بھی تھا، مگر ثابت قدم رہے، قدم ڈگمگائے نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے، یہ جہاد بھی نفس ہے۔ تو اللہ کا ذکر، جہاد کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرما دیا۔ پھر اگلی آیت، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے کہ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا، ذکر کہا، تو گویا قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گویا وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کی جو مبارک ساعتیں ہیں، ان میں کثرت کے ساتھ اگر اللہ کے ذکر کے اس رنگ کو اپنایا جائے کہ کثرت سے قرآن پڑھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب یہ بدلہ آ جائے گا کہ آپ قرآن کی شکل میں اللہ کا ذکر کریں تو اللہ رب العزت کی ذات نے جیسے فرما دیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہاں بھی ذکر کی ایک شکل ہے۔ تو رب کائنات نے فرما دیا کہ تمہیں بدلے میں کیا ملے گا، اجر میں کیا ملے گا، صلے میں کیا ملے گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آگے چل کر ارشاد فرمایا، رب کائنات نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ذکر کو کثرت سے بیان کیا ہے، ذکر کی اہمیت کو۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کیا کرو۔ پھر اللہ نے ذکر کی بات کر دی وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور ایسے کیا کرو ذکر کہ اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی کہ کوئی لمحہ ایسا گزرے نہ، تم جس حالت میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، جس رنگ میں بھی اس کا ذکر کرنا چاہو، اللہ رب العزت نے فرمایا صبح و شام کثرت سے اس کا ذکر کیا کرو۔ حالت وضو میں رہو گے تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھو گے تو اللہ کا ذکر ہے، میدان جہاد میں ہو تو اللہ کا ذکر ہے، توبہ کرو گے تو اللہ کا ذکر ہے، استغفار کرو گے تو اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھو گے تو اللہ کا ذکر ہے، صدقات و خیرات کرو گے تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے کسی ایک شکل پر پابندی نہیں لگا دی کہ فقط اس شکل میں مجھے یاد کرو گے تو یہ میرا ذکر ہے۔ فرمایا نہ جس شکل میں بھی میرا ذکر کرو گے، مخلوق خدا کی خدمت بھی میرا ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی میرا ذکر ہے، صدقات و خیرات دینا بھی میرا ذکر ہے۔ گویا یہ ساری شکلیں اللہ کے ذکر کی ہیں۔ اللہ نے کھلا میدان دے دیا کہ جس حالت میں ذکر کرنا چاہو تمہیں چھٹی ہے، ذکر کرتے رہو، ہاں مگر ذکر کرتے رہو ذکرن کثیرا، اور کثرت سے ذکر کرو، خواہ ہما وقت حالت وضو میں رہ کے اور اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تمہارے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی لاتعداد آیات ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم ذکر کی اہمیت پر گفتگو کر سکتے ہیں۔
ہم انشاءاللہ تعالی یہ نمونے کے طور پہ قرآن مجید کی چند آیات مقدسہ ذکر کی اہمیت پر آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں ہم جو ذکر کرنے والے ہیں، اب آگے آگے ہی ان کی فضیلت کی بات کہ جو ذکر کرتے ہیں پھر اللہ کے حضور انہیں اجر کیا ملتا ہے اور برکات کیا نصیب ہوتی ہیں، اور ذکر کرنے والوں کا مقام اللہ کے حضور کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی حدیث پاک کی روشنی میں اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جتنی گفتگو سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.